आखिरी जन्नती, जहन्नम से निकलने वाला आखिरी मुसलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जहन्नम बहुत ही बुरा मकाम है, बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये वो जगह है जो अल्लाह ताला ने काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों और फासिकों फाजिर लोगों के लिए तैयार कर रखी है। लेकिन याद रहे, कुछ मुसलमान ऐसे भी होंगे जो ईमान वाले होने के बावजूद अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे। अब ज़रा खुद तसव्वुर करें, सब लोग हिसाब किताब से गुजर चुके हैं, पुल सिरात पार हो चुका है, अहले जन्नत जन्नत की नेमतों में दाखिल हो चुके हैं और जहन्नम के दरो दीवार खामोशी में डूबे हैं। लेकिन इसके बाद भी एक ऐसा शख्स होगा, एक ऐसा मुसलमान जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इसी हवाले से दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो सही अहादीस में मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उस आखिरी जन्नती की हैरानकुन कहानी। दोस्तों, जहन्नम में रहने वाले सबसे आखिरी मुसलमान के बारे में रवायात में यूं बयान किया गया है कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के साथ मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक एक सहाबी ने अदब के साथ सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा मोमिन भी होगा जो जहन्नम में रहेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि एक मोमिन जहन्नम की गहराइयों में 1000 साल तक डूबा रहेगा। जहन्नम के शोलों से लिपटी दीवारें, धुआं और घुटन हर तरफ फैला होगा और आग के शोले उसके गिर्द मुसलसल झुलसते रहेंगे। हर तरफ चीखो पुकार की आवाज़ गूंज रही होगी और वो शख्स एक लम्हे के लिए भी नहीं सुकून पाएगा। मगर ये मोमिन हार नहीं मानेगा, वो अपने रब को पुकारेगा, या हन्नान या मन्नान, और उसकी आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि एक दिन यह आवाज़ जहन्नम के शोर, धुएं और शोलों के बीच से गुजरकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाएगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैरत व तजस्सुस से कहेंगे, सुभान अल्लाह, ये कैसी अजीब बात है। जहन्नम के तारीक और दहकते हुए अंधेरों में भी कोई है जो अल्लाह ताला को या हन्नान या मन्नान के नाम से पुकारता है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आजी और खुशू के साथ अल्लाह ताला के अर्श के सामने हाजिर होंगे, सजदे में गिरकर अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, ऐ जिब्राईल, अपना सर उठाओ और बताओ तुमने क्या अजीब मंजर देखा। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में आजी और खुशू खुजू के साथ अर्ज़ करेंगे, या रब्बुल आलमीन, आज मैंने जहन्नम के गड्ढे से एक अजीब व गरीब आवाज़ सुनी और वो मुसलसल पुकार रही थी, या हन्नान या मन्नान। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे, ऐ जिब्राईल, जहन्नम के दरोगा के पास जाओ और उसे कहो कि वो बंदा जो या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है, उसे जहन्नम से निकालकर तुम्हारे हवाले कर दे और फिर तुम उसे मेरे पास लेकर आओ। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी कुदरत और इज़्ज़त के साथ जहन्नम के दरवाज़े तक तशरीफ़ लाएंगे। दरवाज़े पर दस्तक देते ही जहन्नम के दरोगा हज़रत मालिक बाहर आएंगे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाएंगे। ये सुनकर जहन्नम के दरोगा हज़रत मालिक आजी और खौफ के आलम में फ़ौरन उस बंदे को तलाश करने निकलेंगे जो जहन्नम के शोलों, धुएं और चीखों पुकार के बीच अल्लाह को पुकारता रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, ऐसे ही हज़रत मालिक जहन्नमियों को पहचानते होंगे। इसके बावजूद हज़रत मालिक या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश न कर पाएंगे और बाहर तशरीफ़ ले आएंगे। उस वक्त जहन्नम के दरोगा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ऐ जिब्राईल अमीन, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ क्या है और कहाँ है उसकी पहचान नहीं हो रही। चुनांचे ये बात सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होंगे और अपने सर को सजदे में रखेंगे
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ اس شخص کو کیوں نہیں لائے؟ ناظرین، اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کریں گے، یا رب العالمین، دروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، جس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا۔ یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں اور کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروغہ مالک سے جا کر کہو کہ میرا فلاں بندہ جہنم کے فلاں گڑھے کے فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہنم کے دروازے پر دوبارہ جائیں گے اور اس مقام پر جا کر دیکھیں گے کہ ایک شخص پڑا ہے جس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت مالک اس کو وہاں سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا، اے جبرائیل اپنے سر کو اٹھاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ اے بندے، کیا میں نے تجھے بہترین تخلیق نہیں پیدا کیا تھا؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ اور کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ اور کیا میرے رسولوں نے تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ ناظرین، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ساری باتوں کا اقرار کرے گا اور اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا کہ یا رب العالمین، تو نے میری بہترین تخلیق فرمائی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت کی امید تھی، اس لیے میں تجھے پکار رہا ہوں، اور تو نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور مجھے جہنم سے نکال لیا۔ میرے پروردگار، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بخش دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اس کو بخش دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر میں جہنم میں داخل ہونے والے آدمی کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ جہنم سے نکلنے کے لیے چلتے چلتے منہ کے بل گرے گا، آگ اس کے چہرے کو جھلستی رہے گی۔ جب وہ جہنم سے گزر جائے گا تو اسے مخاطب ہو کر کہے گا، وہ ذات بابرکت ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دلائی اور مجھے تجھ سے آزاد کر دیا۔ جو کچھ عطا کیا وہ پہلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اتنے میں اسے ایک درخت نظر آئے گا، وہ کہے گا، میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور وہاں کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، پہلے یہ معاہدہ کر کہ اگر میں تیرا مطالبہ پورا کر دوں تو کسی اور چیز کا سوال نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے گا کہ مزید کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن آگے چل کر اس کا رب اس کو معذور سمجھے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ صبر نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور پانی پیے گا۔ اتنے میں اسے اس درخت کی بنسبت ایک اور خوبصورت درخت نظر آئے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے فلاں درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پی سکوں اور اس کے سائے میں آرام کر سکوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں مزید کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابن آدم،
کیا تو نے مجھ سے مزید مطالبہ نہ کرنے کا معاہدہ نہیں کیا تھا؟ اب اگر میں تجھے اس درخت تک پہنچا دوں تو مزید کوئی مطالبہ تو نہیں کرے گا۔ وہ آئندہ کوئی سوال نہ کرنے کا عہد و پیما کرے گا، لیکن اس کا رب اسے آئندہ بھی معذور سمجھے گا، کیونکہ اسے علم ہے کہ وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے دوسرے درخت کے پاس پہنچا دیں گے، وہ اس کے سائے میں بیٹھے گا اور وہاں کا پانی پیے گا۔ اتنے میں اسے پہلے دونوں درختوں سے حسین تیسرا درخت دکھائی دے گا جو جنت کے دروازے کے قریب ہوگا۔ وہ عدم صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعا کرے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور وہاں کا پانی پی سکوں، اور مزید میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے پہلے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ مزید کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، اے میرے رب، بس یہی مطالبہ ہے، اس کے بعد کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ لیکن اس کا رب اس کو معذور سمجھے گا، کیونکہ وہ آئندہ ایسی چیزیں دیکھے گا جس پر صبر نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے تیسرے درخت کے قریب کر دے گا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اور کہے گا، اے میرے رب مجھے جنت میں ہی داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کون سی چیز مجھے تیری دعا قبول کرنے سے روک سکتی ہے؟ میں تو قادر مطلق ہوں، اے میرے بندے۔ اگر میں تجھے دنیا اور اس کی مثل ایک اور دنیا کے برابر دے دوں تو راضی ہو جائے گا؟ وہ بندہ کہے گا، اے میرے رب، تو جہانوں کا پالن ہار ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور کہا، کیا تم لوگ مجھ سے میرے ہنسنے کے بارے میں دریافت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، اچھا، ہنسنے کی وجہ کیا ہے، بتاؤ۔ انہوں نے کہا، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر اسی طرح ہنسے تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہنسے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس بندے نے کہا کہ اے اللہ تو جہانوں کا پالن ہار ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو اللہ ہنس پڑے، اس لیے میں بھی ہنس پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، میں تو جو چاہتا ہوں وہ کرنے پر قادر ہوں۔ دوستو، یہ حدیث ہمیں اللہ کی بے پناہ رحمت اور شفقت کی یاد دلاتی ہے۔ چاہے انسان کتنا بھی گنہگار ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھے اور صبر کے ساتھ قیامت کے دن کا انتظار کرے تو اللہ کی رحمت اس کی نجات کا سبب بنے گی۔ جنت میں داخل ہونے والے کو نہ صرف دنیاوی خواہشات کی تکمیل ملے گی، بلکہ اللہ کی بے پناہ نعمتیں، باغات، نہریں، پھل اور ہر وہ شے جو انسان کی سوچ سے بھی بالا تر ہے عطا کی جائے گی۔ یہ ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ اللہ کے عذاب سے خوف اور اس کی رحمت سے امید دونوں رکھنی چاہیے، اور قیامت میں صبر کرنے والوں کے لیے بے پناہ انعام موجود ہے۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحم دلی کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم خود کو پاکیزہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں مذکور ہے کہ جہنمیوں کی غذا کھولتا ہوا پانی، کانٹوں والا کھانا، گلے میں اٹکنے والا کھانا، زخموں کی دھون اور پیپ، پگھلا ہوا تانبا وغیرہ ہے۔ یعنی انتہائی تکلیف دہ چیزیں جہنمیوں کو کھانے اور پینے کے لیے دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکی ہوگی تو ہم اس کی جگہ نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب چکھتے ہی رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ جہنم اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی عذاب کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا جلانے کو تو یہی بہت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگ جہنم کی آگ جلانے میں 29 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ بلکہ دوستو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ اکرام کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامد اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم عورتوں میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو کہنے لگی کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تو بہنوں کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے حاجات پوری کروانا، جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم حرام کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ یقین کر لو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، چنانچہ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں یاد کر لے گا، یعنی اقرار کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا میں تیرے راستے میں قتال کرتے کرتے شہید ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قتال صرف اس لیے کیا تھا کہ تجھے جرت مند کہا جائے، چنانچہ ایسا ہی کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق حکم دے گا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر ایک اور شخص لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا تھا اور اس نے لوگوں کو تعلیم دی تھی، وہ قرآن کا قاری تھا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں یاد کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا میں نے علم حاصل کیا اور پھر لوگوں کو تعلیم دی اور تیری رضا کی خاطر قرآن کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم صرف اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، چنانچہ ایسا ہی کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ
اس کے متعلق حکم دے گا اور اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک اور شخص لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں یاد کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا جہاں کہیں خرچ کرنا تجھے پسند تھا وہاں میں نے محض تیری رضا کی خاطر خرچ کیا اور ایسی کوئی جگہ میں نے نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے محض اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق حکم دے گا اور اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین، بس میں اپنی بات اس حدیث پر ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے۔ پیارے دوستو، انتہائی تکلیفوں کی جگہ جہنم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور دوستو، ایک اور حقیقت یاد رکھیں کہ ہماری ہر سوچ، ہر قدم اور ہر چھوٹی کوشش بھی آخرت میں وزن رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف بڑے اعمال یا بڑے فریضوں سے نہیں دیکھتے، بلکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے نیک ارادے، دوسروں کے لیے کی جانے والی مدد اور دل سے کی جانے والی دعا بھی جنت کے دروازے کھولنے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے زندگی کو چھوٹے چھوٹے لمحوں میں بھی نیکیوں سے بھرنا ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہی لمحے ہمارے لیے روشنی اور رحمت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کر ہے جو ہم تصور کر سکتے ہیں۔ بس ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا اور اس کی راہ پر قدم بڑھانا ہے۔ لہٰذا دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں جو لمحے ہم دوسروں کے لیے خیر، محبت اور نیکی کے ساتھ گزارتے ہیں، وہی ہمارے لیے آخرت میں سب سے بڑی دولت بن کر واپس آتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچیں کہ چھوٹے اعمال بے اثر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیت سب سے بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر عمل ایک موقع ہے کہ ہم اپنی روح کو روشنی سے بھر دیں اور اپنی زندگی کو اس طرح سنواریں کہ قیامت کے دن ہم اپنے اعمال پر فخر محسوس کریں۔ بس اللہ کی رضا اور نیکی کی راہ کو اپنا مقصد بنائیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں نہ صرف دنیا میں سکون دیتا ہے بلکہ آخرت میں جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جو لوگ دنیا کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستوں اور معزز بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، بلکہ ہماری یہ ویڈیو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس مفید ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔